मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी रिवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सरकारी और निजी इमारतों, मसाजिद, बाजारों, गली मोहल्लों को खूबसूरती से सजा दिया गया है। दिलकश आराइशी अशिया से सजाया गया हर सू इश्क रसूल के रंग नुमाया है। फिजा दुरूद सलाम की सदाओं से मुहतर है। इस हवाले से जानते अपने नुमाइंदगान से। कराची में हमारे साथ हैं राफे हुसैन फारूकी, लाहौर में हमारे साथ होंगे अहमद खोकर, रावलपिंडी से हमारे साथ हैं गुलाम अवैस, मुल्तान से हमारे साथ हैं मिर्जा अहमद अली। राफे, पहले आपकी जानिब आएंगे। शहर क़ायद के इस वक्त क्या मनाजिर हैं, क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? जी वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जी हाँ, रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबी वजह तख्लीक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलद बाद सादत के हवाले से इस वक्त तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची शहर में भरपूर चरागां किया गया है। जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, बुलंदोबांग इमारतें हैं, घर हैं, मसाजिद हैं, उनको खूबसूरती के साथ सजाया गया है, बड़की कुमकुमों के साथ सजाया गया है। जो अहम शराएँ हैं वहाँ पर जो आराइशी महराबें हैं, खाना काबा के मॉडल्स हैं, मस्जिद नबवी के मॉडल्स हैं, नालन पाक है, उसको लगाया गया है और शहरी मुख्तलिफ इलाकों से आकर उनको देख रहे हैं और खूबसूरती के साथ इस वक्त जो है वो पूरा शहर जो है वो काबिल दीद है, जिसको पूरा शहर में चरागा है। इसके साथ साथ सब्ज़ परचमों की बहार है, हर तरफ दुरूद सलाम की सदाओं से फ़िज़ा मुअत्तर है। कहीं पर महफ़िल मिलाद सजाई जा रही है तो कहीं पर सीरत नबवी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। आज सुबह से ही जो है वो फजर के बाद से ही शहर भर में जुलूस जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे और मरकज़ी जुलूस दोपहर 3 बजे मेमन मस्जिद से बरामद होगा, जिसको शाह अब्दुल हक कादरी जो है उसकी क़यादत करेंगे और वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ नश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पे जलसा मुनक्किद किया जाएगा और तमाम उलमाए किराम और मशाइख उज़्ज़ाम जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करेंगे। इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ जगहों पर ख़त्मुल कुरान की महफिल भी सजाई जा रही है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बयान किया जा रहा है। हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने अंदाज से मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहा है और पूरा शहर में इस वक्त तैयारियां सही। कराची के बाद रुख कर लेते हैं रावलपिंडी का। गुलाम अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा रावलपिंडी शहर के क्या मनासिर देखने में आ रहे हैं, क्या तैयारियां की गई हैं, कैसी सजावट है? जी, मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी जश्न जो आ रहा है जश्न ईद मिलादुन्नबी, उस हवाले से तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और जश्न ईद मिलादुन्नबी बेहतरीन तरीके से मनाने के लिए तैयारी को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ बाज़ारों का इस हवाले से सजाया गया है। कमर्शियल मार्केट, 6 रोड, शमसाबाद और दिगर जितने भी छोटे बड़े बाज़ार हैं और वहाँ पे सजावट की गई है और मुख्तलिफ जो गलियाँ और उसके साथ साथ शाहराहों पे भी बेहतरीन अंदाज से सजावट की गई है। बाज़ जगहों पर नालेन मुबारक बनाया गया और वहाँ पे सजावट की गई। इसके अलावा जो है वो किसी जगह पे गुंबद बनाया गया, वहाँ पे भी सजावट की गई और मुख्तलिफ जगहों पर अपने अपने अंदाज से लोगों ने सजावट की है। रावलपिंडी के तमाम बाज़ार जो हैं वो सज चुके हैं और आज जो है वो जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाएगा। और इसके बात की जाए तो तमाम मसाजिद, मदारस, वहाँ पे भी सजावट की गई है और बहुत सी जो मसाजिद हैं वहाँ पे महफिल मिलाद और नातख्वानी की महफिल इस वक्त भी जारी हैं और जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। मुख्तलिफ रास्तों से जहाँ से आज मिलादुन्नबी के जुलूस बरामद होंगे, उन रास्तों को भी सजाया गया है। मुख्तलिफ रास्तों से ये जुलूस आएंगे और मुकर्रर रास्ता तय करते हुए एक जगह पे जमा होंगे। वहाँ पे जो उलमा इकराम हैं वो वाज़ व नसीहत करेंगे। इसके अलावा नातख्वानी की महफिल भी सजाई जाएंगी और तमाम जगहों पर जो है वो तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा चुकी हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के हवाले से। ठीक है, अब रुख कर लेते हैं मुल्तान का। मिर्जा अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा अहमद अली, आप बताइएगा मुल्तान शहर में क्या तैयारियां हैं, क्या मनाजिर देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व अक़ीदत से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम ईदगाह चौक पर मौजूद हैं। ईदगाह चौक से लेकर 9 नंबर 2 तरफा रोड को जो है बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त शहर के मुख्तलिफ दीनी मराकज़ में और मसाजिद में दुरूद सलाम की महफिल भी जारी हैं, नातिया महफिल भी जारी हैं। इसके अलावा शहर के जो मारूफ कारोबारी मराकज़ हैं, जिनमें गुलगश बाज़ार है, कैंट बाज़ार है, मुमताज़ आबाद बाज़ार है, गुलशन मार्केट है, इन सब की जो है सजावट का काम जारी है, जो आज सुबह तक जारी रहेगा। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर भी चेकिंग की जा रही है। इस वक्त मुल्तान शहर के मुतअद्दिद
متعدد مقامات پر دینی مراکز میں نعتیہ محافل اور درود و سلام کی محافل جو ہیں جاری ہے. نفلی عبادت کا سلسلہ بھی جاری ہے جو آج صبح تک جاری رہے گا. ٹھیک ہے، ملتان کے بعد رخ کر لیتے ہیں لاہور کا. احمد کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد، لاہور کے حوالے سے بتائیے گا، اور خاص طور پہ داتا دربار اندرون شہر کو کس طرح سے سجایا گیا ہے؟ دیکھیں، سربراہ کونین آقا دو جہاں نبی آخری الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے لاہور شہر کو خوبصورت انداز میں سجایا گیا، اور داتا دربار اور جو اندرون کا علاقہ ہے اس کو بھی خوبصورت انداز میں بکمکموں سے سجایا گیا ہے. نہ صرف اندرون شہر کو بلکہ لاہور شہر کی جو اہم شاہراہیں ہیں اور باقاعدہ جو گھر ہیں، مسجد ہیں، مساجد ہیں، جو سرکاری عمارتیں اور جو نجی عمارتیں ہیں، تمام تر کو ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے سجایا گیا ہے. اور اس وقت لاہور کے مختلف علاقوں میں محافل میلاد اور قوالیوں کا جو ہے وہ سما جاری ہے. ہم اس وقت بمباس چوک پر موجود ہیں، عشرہ کا علاقہ ہے، اور میرے علاقے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو محافل ہے اس وقت جاری ہیں، اور رات کے یہ سلسلہ جو ہے وہ لاہور شہر میں جاری رہے گا. اور صبح ہوتے ہی لاہور کے جو مختلف علاقے ہیں جیسے اسلام پورہ کا علاقہ ہے، بھگوان پورہ کا علاقہ ہے، مغل پورہ کا علاقہ ہے، یہاں سے باقاعدہ طور پر ریلیاں جو ہیں وہ نکلیں گی، اور مشل بردار ریلیاں بھی لاہور کے علاقے مورل ٹاؤن سے اور مختلف علاقوں ٹھیک ہے. سے ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. تو ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. شہر شہر کوچا کوچا سجا دیا گیا ہے. ملک بھر میں ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. فیصل آباد سے ہمیں آگاہ کریں گے قمر زمان، کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے عزیز الرحمان کاکر، سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر جاوید بٹ، اور حیدرآباد سے ناصر حسین، اور جلال پور سے منیر تبسم ہمیں آگاہ کریں گے. فیصل آباد جسے شہر نعت بھی کہا جاتا ہے اس کو بھی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے. تمام سرکاری و غیر سرکاری عمارتوں کو رنگ برنگے سبز اور سفید رنگوں کے کمکموں سے خوب سجایا گیا ہے. بات کی جائے سرکاری عمارتوں کی تو اس میں زرعی یونیورسٹی، اسسٹنٹ کمشنر سٹی، FWMC کی بلڈنگ، ڈپٹی کمشنر آفس ہے، ضلع کونسل کی بلڈنگ ہے، اس کے بعد میونسپل کارپوریشن کی عمارت ہے، اور اس کے ساتھ دیگر جو عمارتیں ہیں ان کو سبز رنگوں کی لائٹوں سے سجایا گیا ہے. مساجد ہیں شہر کی، ان کو بھی بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے. مساجد کے میناروں اور خاص طور پر گنبد کو سبز رنگ کی لائٹوں سے سجایا گیا ہے. مختلف مقامات پر جو ریلیاں نکالی جا رہی ہیں وہاں پر بھی گنبد خضراء کا ماڈل جو ہے وہ سبز رنگ کی لائٹوں سے سجا کر اس میں شامل کیا گیا ہے. اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے گولی مار چوک پر، جہاں پر ایک میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے. منتظمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. عید میلاد النبی کے صدقے طفیل اللہ پاکستان کی خیر کرے، پاکستان میں رہنے بسنے والوں کی خیر کرے، اور بالخصوص بلوچستان میں امن و امان اللہ پاک دوبارہ لوٹا دے. یہ کہنا تھا کہ عید المیلاد النبی امن کا پیغام دیتا ہے، ہمیں امن کا پیغام بانٹنا چاہیے. میلاد کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روشنی ڈالی جائے گی، اور کل عید المیلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا. ملک کے دیگر شہروں کی طرح سیالکوٹ میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. شہر بھر میں تمام مساجد، تمام بارگاہیں اور اس کے علاوہ سرکاری غیر سرکاری عمارات جو ہیں ان کو رنگ برنگی برقی کمکموں سے شہر کے مختلف مقامات کے اوپر مختلف قسم کے ماڈل رکھے گئے ہیں. گنبد خضراء، مسجد نبوی کا ماڈل رکھا گیا ہے، قرآن پاک کا ماڈل رکھا گیا ہے. ہر طرف جو درود و سلام کی جو ہے سنائیں ہیں وہ فضا کو معطر کر رہی ہیں. شہر بھر میں جو ہے لنگر اور نظر و نیاز کا بھی سلسلہ جاری ہے. اس وقت میں موجود ہوں لطیف آباد نمبر 11 پہ. یہ وہ واحد حیدرآباد کا علاقہ ہے جس کی کوئی گلی ایسی نہیں ہوتی جو سجاوٹ نہیں کی جاتی ہو. کہا جاتا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے جب سے ہی سجاوٹ ہو رہی ہے. چھوٹے پن سے دیکھ رہے ہیں، اور جب سے پاکستان بنا ہے جب سے ہی ہو رہا ہے. اور اس کو کم و بیش کم سے کم بھی 57-58 سال سے زائد اس سلسلے کو چلتے ہوئے الحمدللہ ہو چکا ہے. یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، پوری رات رت جگہ ہوتا ہے اور درود و سلام کی محفلیں ہوتی ہیں. جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح جلال پور بھٹیاں میں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں. شہر بھر میں چراغاں کا سماں ہے. سرکاری و غیر سرکاری عمارتوں، مساجد اور گلی محلوں کو برقی کمکموں اور خوبصورت لڑیوں سے سجا دیا گیا. بازاروں اور شاہراہوں پر
سبز جھنڈے، نالین مبارک کے بیجز اور کیپ کے جگمگ کرتے سٹالز پر بچوں اور بڑوں کی جانب سے خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جوش و جذبہ دیدنی ہے۔ ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سودمند قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا، دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں، نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس بیان میں کہا، فیلڈ مارشل اور میری ایرانی صدر کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ بات چیت کا محور کشیدگی کا خاتمہ، آگے بڑھنے کی راہ تلاش کرنا تھا۔ مارشل سید عاصم منیر کا کامیاب دورہ ایران، ایرانی قیادت سے آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے اور تنازع کے خاتمے پر غور کیا گیا۔ ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل کا دورہ نتیجہ خیز قرار دیا۔ صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اس دورے کے نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان، سپریم لیڈر کے نمائندے محسن رضائی، اسپیکر باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں مزید کشیدگی روکنے، علاقائی امن اور تنازعات کا مذاکرات سے حل نکالنے کے طریقوں پر بات کی گئی۔ ایرانی قیادت نے پاکستان کے تعمیری کردار، کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل کے لیے مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دورے کی تفصیلات شیئر کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر کے ساتھ انتہائی مثبت اور تعمیری ملاقات ہوئی۔ بات چیت کا محور ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کا خاتمہ اور آگے بڑھنے کی راہ تلاش کرنا تھا۔ ایرانی صدر نے اپنی حکومت کے نقطہ نظر اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی اور میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر ختم ہوئی۔ امید ہے مثبت پیش رفت خطے میں دیرپا امن کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ امریکی بحریہ نے آبلہ ہرمز میں تمام بارودی سرنگیں صاف کر دی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران کو خبردار کر دیا ہے، نئی بارودی سرنگ بچھانے والا ہر جہاز یا کشتی فوری تباہ کر دی جائے گی۔ خلائی فورس اس علاقے اور دیگر حساس مقامات کی کڑی نگرانی کر رہی ہے۔ اس معاملے پر زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا، ایران میں مظاہرین قتل کیے جا رہے ہیں، ایسے افراد کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو مظاہروں میں شامل نہیں ہوئے۔ غیر معمولی انسانی بحران ہے، اسے فوری روکا جانا چاہیے۔ ایران میں انتشار اور معاشی بے چینی پیدا کرنا دشمن کی حکمت عملی ہے۔ دشمن کے منصوبے ناکام بنانے کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے، دشمن جان چکے فوجی طاقت سے ایرانی قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ سے معاہدے پر دستخط خوف یا دباؤ کی بنیاد پر نہیں، منطق کی بنیاد پر کیے۔ یہ بھی کہا، جنگ کا خاتمہ قومی اتفاق رائے، اہل افراد کی صلاحیتوں سے استفادہ اور ملکی کارکردگی بہتر بنانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ کراچی کے علاقے ملیر الفلاح میں ڈبل کیبن کی ٹکر سے شہری زخمی، لوگوں نے گاڑی کو گھیرا تو مسلح افراد نے فائرنگ کر دی، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ مسلح افراد پولیس کے سامنے زخمیوں پر ڈنڈے برساتے رہے، علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ سمران لودھی کی رپورٹ۔ ملیر الفلاح کے علاقے میں ڈبل کیبن گاڑی کی ٹکر سے شہری زخمی ہوا۔ واقعے پر لوگوں نے گاڑی کو گھیر کر پولیس کو موقع پر طلب کیا۔ معاملہ بگڑا تو گاڑی میں سوار مسلح افراد نے فائرنگ کر دی، جس سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں، کارڈ زخمیوں پر ڈنڈے برساتے رہے اور پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ زخمی فیضان نے الزام عائد کیا کہ کالے ڈالے میں سوار بااثر شخص اور سیکیورٹی گارڈ نے کھلے عام فائرنگ اور تشدد کیا۔ ملک رمضان اور اس کے بیٹے اور بیچ میں کوئی پولیس والے بھی تھے، 15 کے سامنے انہوں نے میرے کو گولیاں ماری ہیں، 5-7 بندے تھے، 15 کے جوانوں کے سامنے مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ ایس ایس پی کورنگی کہتے ہیں، فائرنگ کرنے والوں کو اسلحہ اور گاڑی سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مرکزی ملزم فرار ہے، جس کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ کراچی کے میر رضا قتل کی ایسی تحقیقات جاری، پولیس کی اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی کا کرائم سین کا ایک بار پھر دورہ۔ کمیٹی ممبران نے کرائم سین اور اطراف کا تفصیلی جائزہ لیا۔ SSP علی رضا کہتے ہیں، دیانتداری سے تفتیش کر رہے ہیں، چیزیں سامنے آئیں گی۔ نرسری مالک اور ملازمین کے بیان ریکارڈ کیے گئے۔ ذرائع نے بتایا، کمیٹی نے کئی گھنٹے کرائم سین اور اطراف کا جائزہ لیا۔
कराची में मीर रजा केस की गुत्थियां सुलझाने के लिए तहकीकाती कमेटी की कोशिशें जारी। तहकीकाती कमेटी के मेंबरान री इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बार फिर क्राइम सीन पहुंचे। कई घंटे जाए वकूअ और इतराफ का जायजा लिया। कमेटी के सेक्रेटरी SSP अली रजा ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, तफ्तीश जारी है, तमाम हकाइक सामने लाए जाएंगे। तफ्तीश कर रहे हैं, आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी जब इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पूरी सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ पूरी कमेटी लगी हुई है। कुछ कामयाबी हासिल हुई है, आप अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा। तहकीकाती कमेटी ने नर्सरी मालकान समेत 5 मुलाजिमीन के बयानात लिए। इमाम मस्जिद समेत 2 अफराद के बयानात पहले ही लिए जा चुके। जराए ने बताया, तहकीकाती टीम को मजीद 4 अफराद के बयानात कलम बंद करने हैं। 2 अफराद का ताल्लुक नर्सरी मालकान और मुलाजमीन से है। दोनों अफराद इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। एक ठेले वाला और एक सब्जी वाले का बयान भी लेना है। के मुताबिक हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में क्राइम सीन दोबारा रिक्रिएट किया गया। मीर रजा को पुश्त पर गोली लगने के जाविये पर खुसूसी फोकस रखा गया। गोली लगने की मुमकिना पोजीशन और लाश के मकाम का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। मस्जिद समेत इतराफ में नस्ब कैमरों के कवरेज एरिया का भी जायजा लिया गया। टीम मेंबर मुख्तलिफ मकामात पर खड़े होकर CCTV कैमरों की मुमकिना कवरेज का मुशाहिदा करते रहे। मिलने के मुकाम के करीब पहाड़ी पर दुश्वार गुजार रास्ते का भी तफसीली जायजा लिया गया। दोनों इतराफ कांटेदार घनी झाड़ियों के बाइस जाए वक़ुआ से निकलना इंतहाई मुश्किल देखा गया। जाए वक़ुआ से मुमकिना आमदोरफ्त के तमाम पहलुओं को तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मकतूल ताजे मीर रजा के बिजनेस पार्टनर के भाई अब्दुल्ला की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत ने अब्दुल्ला की 1 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर की है। केस के तफ्तीशी अफसर और मुद्दई मुकदमा को नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मजलके जमा कराने का हुक्म दिया गया। वकील के मुताबिक दरख्वास्त गुजार अब्दुल्ला मीर रजा को चॉकलेट सप्लाई करता था। जिस रात मीर रजा घर से निकला उस रात दरख्वास्त गुजार की मीर रजा से फ़ोन पर बात हुई थी। वकील के मुताबिक पुलिस दरख्वास्त गुजार को हिरासा कर रही है। काम से फारिग होने के बाद मीर रजा की दरख्वास्त गुजार से अमूमन उसी वक्त बात हुआ करती थी। रावलपिंडी की खातून हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में मुलजिम शौहर और मुलाजिम का DNA टेस्ट मुकम्मल कर लिया गया। मुलजिम जिशान ने दौरान तफ्तीश खातून के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बताया, मकतूला के शौहर ने कत्ल के एवज 1 लाख रुपए का वादा किया था। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश जारी। नामजद 3 में से 2 मुलजिम गिरफ्तार हैं। IG पंजाब राव अब्दुल करीम कहते हैं, अदालत ने दोनों मुलजमान का 3 दिन का रिमांड दे दिया। केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी। मुलजमान ने वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की थी। 3 अफराद FIR में नॉमिनेटेड हैं, 2 उसमें से गिरफ्तार हैं और कल उनका 3 दिन का रिमांड लिया गया था, इफ़ आई एम करेक्ट, इफ़ आई कैन रिकॉल करेक्ट। तो वो इन्वेस्टिगेशन इज़ इन प्रोसेस। हरीपुर में ज्यादती के बाद कत्ल 5 साल की आयत नूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 15 रोज से लापता आयत नूर की लाश गुज़श्ता रोज कुएं से मिली थी। बच्ची के कत्ल में मुलव्विस 4 मुलजमान गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार मुलजमान ने आयत नूर को ज्यादती के बाद कत्ल करने का एतराफ़ किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की हिदायत कर दी। कहा, बच्ची से मुबैना ज्यादती और कत्ल की इत्तला इंतहाई दिलखराश है। वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सज़ा दिलाई जाएगी। बच्चों के खिलाफ ऐसे घिनौने जराइम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। चकवाल में दम करवाने के लिए आने वाली 12 साला बच्ची को पीर ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची के वर्सा ने पीर पर ज्यादती का इल्ज़ाम आयद करते हुए वाक़े का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। वर्सा ने कहा कि बहन भाई के हमरा दम करवाने पीर के डेरे पर आई थी। मुतासरा बच्ची का कहना है कि पीर ने असलहे के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया और वाक़या किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। कराची के इलाके सोराब गोट अयूब गोट में कार पर फायरिंग करके ताजिर को कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है मकतूल इमरान गोगन बहादराबाद का रिहायशी और साइट एरिया की केमिकल फैक्ट्री का मालिक था। इब्तदाई तफ्तीश में वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है। अफजल खान की रिपोर्ट।
کراچی میں دن دہاڑے ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ۔ سپر ہائی وے ایوب گوٹ میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی کار پر فائرنگ سے 48 سالہ عمران گوگن جان بحق۔ ملزمان نے عمران گوگن کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ براستہ سہراب گوٹ نیو کراچی کی طرف جا رہا تھا۔ مقتول نے 2 شادیاں کی تھیں اور 4 بچوں کا والد تھا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں۔ کسی سے کوئی ایسا چکر ہی نہیں تھا کہ کسی سے کوئی دشمنی یا کوئی ایسا ہو۔ بھائی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اب اس کی ادارے تحقیقات کریں اور ہمیں انصاف چاہیے۔ مقتول کے دوستوں کا کہنا ہے کہ عمران گوگن سماجی خدمات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ 30-35 سال سے ہماری یاری دوستی تھی، بہت اچھے انسان تھے، مخلص انسان تھے، کام آنے والے تھے۔ 80% میرا ہاتھ بٹانے والا یہ شخص تھا جو پیچھے رہتا تھا، جس کا نہ کسی کو شکل پتا نہ کسی کو نام پتا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے 30 بور کا ایک خول ملا ہے۔ مقتول کے موبائل فون کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ قتل کی وجہ جاننے میں مدد مل سکے۔ کیمرہ مین اماد ریاض کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔ سپریم کورٹ نے قتل مقدمات کے اندراج میں تاخیر پر IG سندھ کو طلب کر لیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے، سندھ میں سزا اور جزا کا تصور نہیں، سندھ پولیس خود لوگوں کو بری کرا رہی ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے ریمارکس دیے، سکھر اور لاڑکانہ کی صورتحال تو بہت ہی خراب ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا، اس کیس میں قتل کے 2 دن بعد مقدمہ درج کیا گیا، بہت سے واقعات میں تو پولیس مقدمات کے اندراج سے کتراتی ہے، ایسے تو جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا۔ عدالت نے حکم دیا آئندہ سماعت پر IG سندھ ذاتی طور پر پیش ہوں۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ DIG سکھر کو بھی 17 ستمبر کو طلب کر لیا۔ ریاست ماں ہے تو ماں اولاد کو جوڑتی ہے، تقسیم نہیں کرتی۔ صوبوں کو توڑنے کے بجائے ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ صوبوں کے حقوق اور NFC ایوارڈ میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، مرض بڑھتا جائے تو سمجھنا چاہیے حکمت عملی میں کہیں نقص ہے۔ پارلیمنٹ میں جو بات کرتے ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ پاتی۔ ہم آئین و پارلیمنٹ کو ان کے اصل راستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ اور جبر کے مقابلے میں عدل و انصاف کا نفاذ اور معاشرے میں انصاف اور مساوات کا تصور، یہ وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی۔ ریاست ماں ہے، ماں تو اولاد کو اکٹھا کرتی ہے، ماں اپنے اولاد کو جوڑتی ہے۔ ماں بنو، ریاست کو ماں بناؤ، قوم کو ایک قوم بناؤ کہ صوبوں کے جو حقوق ہیں NFC ایوارڈ اس میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہو سکے گی۔ کہتے ہیں تو سارے محصولات صوبے لے جاتے ہیں، تو جب صوبے ٹوٹ جائیں گے تو پھر نیا معاہدہ کرنا پڑے گا۔ اس بھی اختلاف کو کم از کم پھر ٹھیک اس بھی اختلاف کرنا چاہیے، اس کو منظم ہو جانا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر۔ اپوزیشن کا حق ہے جب چاہے تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں، اپوزیشن جب چاہے وزیر اعظم یا اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے، روک نہیں سکتے۔ اپوزیشن کو مذاکرات کے لیے بار بار دعوت دے چکے ہیں لیکن اب وہ تھک گئے ہیں۔ اپوزیشن کو آنا ہوگا تو آ جائیں گے۔ ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ وہ عدم اعتماد لائیں اسپیکر کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف، اگر وہ لانا چاہیں گے تو فیسیلیٹیٹ ہم کریں گے۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں آپ نہیں لا سکتے، میں نہیں لانے دوں گا۔ جب آئے گا وقت تو تب دیکھیں گے۔ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی تھی، وہ اب بھی برقرار ہے، آپ کا آفس فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہے؟ پرائم منسٹر دے چکے ہیں متعدد بار، میں دے چکا ہوں، لاء منسٹر صاحب دے چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب دے چکے ہیں۔ اب میں تھک گیا ہوں، جو سچی بات ہے۔ اب آنا ہوگا تو آ جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، جتنے رنگ اور وفاداریاں سیاست میں بانی PTI نے بدلی، ہر کلابازی کا ریکارڈ ہے، جس کو گالی دی اسی کو بنایا۔ اس وقت محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان تازہ مثال ہیں۔ سوشل میڈیا ایکس پر بیان میں کہا، جنرل باجوہ کی شان میں گالیاں اور پھر تمام عمر کے لیے ایکسٹینشن، امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ، پھر امریکہ مائی باپ۔ سیاستدانوں کے ذمے بہت کچھ لگتا ہے مگر بانی کا کوئی جوڑ نہیں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ الفاظ اس کے چاہنے والوں کے نام۔ بانی PTI کی اسپتال منتقلی، توہین عدالت کی درخواست 16 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ نے عظمیٰ خان کی جلد سماعت کی استدعا مسترد کر دی۔ عظمیٰ خان کی درخواست 18 اگست کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی سے متعلق ہے۔ درخواست میں بانی PTI کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی۔ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی 95 سے زائد درخواستیں زیر التواء ہیں۔ عظمیٰ خان کی توہین عدالت پر سماعت 94 مقدمات کے بعد ہونا تھی۔ عظمیٰ خان کا مرکزی مقدمہ 16 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ توہین عدالت درخواست بھی 16 ستمبر کو فکس کر دی گئی ہے۔
بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی اور اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات کرا دی گئی۔ بانی اور بہن کی 40 منٹ جاری رہنے والی ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات بھی جیل کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ بشرا بی بی اور بانی 35 منٹ ساتھ رہے۔ اڈیالہ جیل میں ہی بشرا بی بی سے ان کے گھر والوں کی ملاقات کرائی گئی۔ اڈیالہ جیل سے روانگی کے وقت صحافیوں سے گفتگو میں علیمہ خانم نے کہا بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے ابھی تک بات نہیں کرائی گئی، ان کی اور ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات بھی نہیں کرائی گئی۔ یہ توہین عدالت ہے، معلوم نہیں حکومت کو کس بات کی شیطانی والے سوالات کر رہے ہیں۔ بات نہیں کروائی گئی، توہین عدالت۔ ڈاکٹر عظمیٰ اور میری بھی ملاقات نہیں ہوئی، یہ بھی توہین عدالت میں آتا ہے۔ عدالت نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اگر جب ملاقات کریں عمران خان سے باہر آ کے بات نہیں کر سکتے، جو نورین نیازی نہیں کر سکتی ہیں۔ جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ مسئلہ تو حکومت کا ہے، ہم عدالتوں سے امید کر سکتے ہیں، عدالتوں سے ہی عمران خان رہا ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی اور فیملی سے ملاقاتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر آج بھی عمل ہو سکتا ہے اگر سننے والے سن رہے ہوں۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا بانی کا علاج سیدھا معاملہ تھا، جس نے بھی روکا اس نے اچھا نہیں کیا۔ بانی کا شفا اسپتال میں علاج ہو جاتا تو بہت اچھا تھا، مایوس نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے 18 اگست کا آرڈر جو امپلیمنٹ ہونا تھا، جو نہیں ہوا، جو وائلیٹ ہوا، وہ ابھی بھی امپلیمنٹ ہونا ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے درخواست لگائی ہے۔ خان صاحب کی صحت بڑا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق فیملی ممبر کی ملاقات بھی ضروری ہے۔ لاسٹ ٹائم بہن کی جب ایک ملاقات ہوئی تھی انہوں نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہم اپنا وعدہ نبھا چکے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ملاقاتیں ضرور آپ شروع کریں۔ یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، یہ ہمارے حقوق کا ایشو ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو ڈاکٹرز کے پینل نے چیک کرنے کے بعد صحت مند قرار دیا۔ ایک طرف انہیں صحت مند قرار دیا جاتا ہے، دوسری طرف اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلے پر عمل ہو یا نہیں، اس کا تعین عدالت کرے گی۔ جب عمل ہوا تو یہ فیصلہ جو ہے آپ کو بھی عدالت بن کے نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ جو ہے وہ آپ نہ کھیلیں۔ پریس کانفرنس جو ہے علی ظفر شاید اس میں موجود نہیں تھے، باقی ان کے عہدیداران وہاں پہ تھے۔ اس میں جو وائٹل سے متعلق جو بتایا گیا کہ ان کی پلس، ان کا بلڈ پریشر، اس کے مطابق ایک صحت مند آدمی کے وائٹل جو ہے وہ اور کیا ہو سکتے، تو اس سے تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ان کو ڈاکٹرز کے ایک پینل نے چیک کرنے کے بعد ان کو صحت مند قرار دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول 1 روپے 12 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 343 روپے 10 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 1 روپے 11 پیسے اضافہ۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اطلاق آج اور کل کے لیے ہوگا۔ تیرہ ربیع الاول کو ملک گیر ہڑتال کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہوگا، اس کے بعد اسلام آباد مارچ کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ پیٹرولیم لیوی کے خاتمے تک دھرنے جاری رہیں گے۔ کو میں اعلان کروں گا ہڑتال کا، اور ملک گیر ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ تاجر تنظیموں سے بھی لوگ رابطے میں ہیں اور دھرنا بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دھرنے ختم ہو جائیں گے۔ حکومت نے اس جنگ کو اور ان حالات کو اپرچونٹی بنا لیا پیسے جمع کرنے کے لیے اور عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ یہ جو لیوی کے اوپر ٹیکس وصول کرتے ہیں اسے ہم بھتہ ٹیکس کہتے ہیں، اس لیے اپنے اہداف پورے نہیں کرتے اور عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں۔ ہڑتال بھی انشاءاللہ بھرپور ہوگی اور پھر اس کے بعد ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا بھی اعلان کریں گے۔ وزارت اطلاعات نے افغان طالبان ترجمان کے بیان کو گمراہ کن اور من گھڑت قرار دے دیا۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا افغان طالبان رجیم کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ کیا۔ بدخشاں میں تشدد افغانستان کے اندرونی سیکیورٹی اور انتظامی چیلنجز کا عکاس ہے۔ یہ جھڑپیں افغان طالبان کی غیر نمائندہ اور جابرانہ رجیم کے خلاف اندرونی مسلح جدوجہد ہیں۔ وزارت اطلاعات نے کہا پاکستان نے مسلسل پرامن اور مستحکم افغانستان کی حمایت کی ہے۔ پاکستان کو پڑوسی ملک کو غیر مستحکم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ طالبان رجیم پاکستان پر الزام تراشی کی بجائے اپنی ناکام حکمرانی سے پیدا مسائل پر توجہ دے۔ مریم نواز کی چین کے صوبے سنکیانگ کے پارٹی سیکرٹری سے ملاقات۔ زراعت، آبپاشی اور لائف سٹاک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ زراعت کے لیے ایریل وہیکل اور ڈیجیٹل کراپ مانیٹرنگ اختیار کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔
वज़ीर आला पंजाब ने चीनी हुकाम को वाटर एफिशिएंट और लाइफ स्टॉक में इश्तराक की पेशकश की। बेहतर पैदावार के लिए चीन के आजमूदा बीज के इस्तेमाल की ज़रूरत पर इत्तफाक हुआ। पंजाब और चीन के दरमियान वफूद के तबादलों और अवामी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब कॉरपोरेट फार्मिंग में सेंकियांग के तजुर्बात से मुस्तफीद होना चाहता है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।